बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। और आज के दिन जो हम मौज़ूआत डिबेट करते हैं, यकीन कीजिए कि दुनिया में चीदा लोग या समझने सोचने वाले लोग शायद होते हों जो कि गुस्सा खाए बगैर इन मौज़ूआत के ऊपर इतनी तफसील से बहस बात या इख्तलाफ कर सकते हैं। ये दाद आपको देनी पड़ेगी हमारे मेहमानों में कि आप इनको सरकास्टिकली, चुपता हुआ, तलखी का, गलत सीधा सादा जवाब जो भी सवाल करना चाहें, ये उसकी भरपूर कोशिश ज़रूर करते हैं जवाब देने की। आपके कायद आपकी अपनी जिम्मेदारी है। इनकी बात को सुनना एक और मानना दो, ये आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है। मेरा ख़ास तौर पे मकसद सिर्फ ये होता है कि आप तक एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए ताकि आपके पास चॉइस की ऑप्शंस बहुत सारी हों। मिसाल के तौर पे बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जिनका कि दूसरी ज़ुबानों के अंदर कोई तर्जुमा हो ही नहीं सकता। इसी तरह बहुत से ऐसे ख़यालात हैं, ऐसे अकायद हैं जो कि और ममालिक में नहीं होते। मिसाल के तौर पर अगर मैं बिल्कुल हट के मिसाल दे रहा हूँ, किसी अंग्रेज़ को, यूरोपियन को या वेस्टर्न राइटर को कहूं कि वो इश्क के तसव्वुर को बताए तो यकीन कीजिए वो नहीं बता सकता। वो जुनून के उस माहौल को अपने अदब में, लिटरेचर में कायम कर ही नहीं सकता। इसलिए वो जो कुर्बानी का जज्बा और शहादत का जज्बा होगा वो आपको उन जगहों पे मिलेगा जहां पे इश्क और जुनून के तसव्वुरात मौजूद होंगे, चाहे वो मजहब हो, चाहे वो अरब्स हो, चाहे वो पाकिस्तान हो। आज गुफ्तगू करके समझने की कोशिश करेंगे कि साया क्या चीज़ होती है, आसेब कहते हैं हम, ये क्या चीज़ होती है। मेरे साथ हकीम अताउल्लाह साहब हैं जो कि मारूफ रूहानी स्कॉलर हैं। मुसद्दिक शाह साहब हैं मेरे साथ, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। महमूद अहमद चिश्ती साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं आप? और कराची से हमें ज्वाइन करेंगे अब्दुल्ला बाबा इंशाल्लाह, और माहिर इल्म जफ़र हैं उज़्मा शाह साहिबा। सबको बहुत ज़्यादा अस्सलाम वालेकुम। उज़्मा जी, आपसे बात अगर मैं शुरू करूं तो ये जो हम कहते हैं कि ये साया है किसी बच्चे को, फिर उसको लेकर जाते हैं दम के लिए, साया उतारने के लिए, इस साया है से क्या मतलब है? ये किस चीज़ का साया होता है या ये क्या तसव्वुर होता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। साया जो बच्चों में होता है वो आसेब होता है, वो साया नहीं होता। साया की डेफिनेशन थोड़ी सी और है। जी जी। साया तो इंसान का अपना भी होता है। हाँ ठीक है। तो जी। बच्चों में जो है वो आसेब होता है, कोई जिन्नात का हो गया, कोई प्रेशर बच्चों में। अगर तो वो थोड़ा बड़ा बच्चा है तो साया आप टिपिकल अगर आप डिफाइन करो साये को, तो साये को आप मतलब वो नफ्सियाती तौर पे लेके जा सकते हो कि किसी को अगर कोई नफ्सियाती प्रेशर है। आसेब क्या चीज़ होती है उज़्मा शाह? जी जी, आसेब क्या चीज़ होती है? आसेब जिन्नात हो सकते हैं, कोई मतलब इस तरह की कुछ शैतानी बदरूहें हो सकती हैं जो आपको तंग कर सकती हैं बच्चों में खास तौर पे। इसका मतलब अगर किसी बड़े के ऊपर जिन्नात हैं या कोई बदरूहें या कोई शैतानी रूहें चीज़ें उनको तंग करती हैं तो वो आसेब नहीं होगा, वो सिर्फ बच्चों में ही होगा? नहीं, बच्चों में भी आसेब हो सकता है, बड़ों में भी हो सकता है। देखिए ना, शैतान तो किसी पर भी हैवी हो सकता है ना। ठीक। शैतान ये तो नहीं देखता ये मर्द है, ये औरत है, ये बच्चा है। ठीक है। तो आप फरमा रही हैं इसका जो सही तलफ़्फ़ुज़ या सही लफ्ज़ है वो आसेब होना चाहिए, साया होना जो है वो नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, साया की डेफिनेशन हो रहा है। ठीक। अच्छा, इसका मतलब यही क्या मैं समझूं आसेब हो गया कि इसके ऊपर कोई गैर इंसानी ताकतें जो हैं वो इस पे अपना असर कर रही हैं, मनफी या मुस्बत? मनफी मस्बत तो नहीं ना हो सकता। शैतान अगर मस्बत करने लग जाए तो फिर रोना किस चीज का है, क्योंकि शैतान ही तंग करता है। मस्बत चीज किसी को तंग नहीं करती। वो बिल्कुल ये है कि आपको रूहानियत की तरफ ले जाती है। ये रूहानियत का टॉपिक ही हो रहा है, ये चैप्टर ही हो रहा है ना। अच्छा। तो यहाँ पर हम आसेब की बात कर रहे हैं तो आसेब हमेशा आपको अपने यही सुना होगा कि आपको तंग करते हैं। अच्छा, जिन्नात वगैरह भी तंग करते हैं, वो भी आसेब में ही आएंगे? आपको नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं, आप अपनी जिंदगी से मायूस हो सकते हैं, आप मतलब इस तरह की चीजें वो करते हैं, आपको जिंदगी की रूहानियत से दूर ले जाते हैं। आसेब इस तरह आप पे अटैक करते हैं। ठीक है, आपने फरमाया कि आसेब का जो एक असर होता है वो ये कि आपको रूहानियत की दुनिया से दूर ले जाते हैं। बाबा अब्दुल्ला, आप फरमाइएगा ये आसेब और साया क्या चीज़ है? क्योंकि अक्सरियत में बरतानिया में ख़ास तौर पे लोग बहुत ज़्यादा इसका शिकार होते हैं, पाकिस्तान में भी होते हैं लेकिन बरतानिया में भी बहुत बड़ी तादाद है। ये क्या चीज़ है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, वजाहत ये कर देता हूँ कि आसेब, चुड़ैल, भूत, साया,
یہ تمام نام جو ہیں ہماری تخلیق کیے ہوئے ہیں. ہم اپنی سہولت کے حساب سے اپنی عقل کے حساب سے یہ نام رکھتے ہیں. سب کچھ جو ہے وہ صرف جنات کے علاوہ کسی کے جسم کے اوپر اثر نہیں آتا. اور رہا مسئلہ سائے کا، تو یہ ہماری اپنی مطلب تخلیق ہے. کوئی کہتا ہے بھوت، کوئی کہتا ہے اسیب، کوئی کہتا ہے چڑیل، کوئی کہتا ہے سایہ، کوئی کہتا ہے جنات. نام سارے ایک ہی ہیں، وہ ہے مثال دے رہا ہوں جنات. عبداللہ بابا، تھوڑی سی میری تعلیم اس پہ فرما دیں. مثال کے طور پہ کوئی چیز ہوگی تو اس کا نام ہوگا نا، اگر چیز ہے ہی نہیں تو نام کیسے ہوگا؟ بہت سے لفظ جو ہیں وہ تخلیق ہم نے خود کی ہے. میں ایک چھوٹی سی 2 مثالیں دوں، پتہ نہیں دوسری مثال دینی بھی چاہیے کہ نہیں. ایک مثال کے طور پہ چیئر وومن جو ہے یہ کبھی لفظ نہیں تھا. ہمیشہ لفظ جو آتا تھا ڈکشنری میں چیئر پرسن آتا، چیئر مین آتا تھا. پھر چیئر مین کو ہم نے چیئر پرسن میں کنورٹ کیا، اب چیئر وومن میں، یا اس طرح لفظ چینج ہوتے گئے. تو وہ چیز ہوتی ہے تو لفظ ہوتے ہیں، اگر چیز ہے ہی نہیں تو لفظ ہو نہیں سکتے. تو چڑیل کا لفظ ہے، چڑیل ہوتی بھی ہے. دیکھیں جی، حدیث مبارک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ چڑیل کیا ہوتی ہے. مختصر مفہوم بیان کر رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا چڑیل ان کافر جنات، یعنی وہ شریر کافر جناتوں کو چڑیل کہتے ہیں. تو یہ نام جو ہیں ہم نے اپنی سہولت کے حساب سے رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے 2 مخلوق بنائی ہیں. آپ کا خیال ہے کہ چڑیل کوئی فیمیل جینڈر نہیں ہے، کوئی خاتون جن کا نام نہیں ہے؟ نہیں، کسی کا نام نہیں، یہ ہماری جنوں کا نام ہے. بالکل. یہ جنات، وہ کافر جنات، جادوگر جنات، وہ شریر جنات، انہیں چڑیل کہا جاتا ہے. اور یہ بھوت پریت کچھ بھی نہیں ہے. میں اپنے تجربے کے حساب سے یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اور بڑے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ صرف انسانوں کے جسم پہ 2 چیزیں آتی ہیں. ایک تو صرف اس کی اپنی روح جو اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے، اور دوسری وہ جنات جو اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہے، وہ ہمارے خون میں شریانوں میں گردش کرتا ہے. تو جنات، بخاری کے اندر ایک حدیث ہے شیطان ہے، جنات کا لفظ نہیں ہے، شیطان کا لفظ ہے میرے خیال جی. شیطان جو ہے وہ جن ہے، اس کی صفت جو ہے وہ جن ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. صدق اللہ مولانا العظیم. یہ عرف عام میں یہ جو لوگ کہتے ہیں جی سایہ ہو گیا، جی سایہ ہو گیا سے مراد یہ ہے کہ جنات کا اس بندے پہ قبضہ ہو گیا ہے، یہ مراد ہوتی ہے. ہاں، ٹھیک. یعنی سایہ جو ہے، سایہ ہو گیا اس پہ، جنات کا قبضہ ہو گیا. عرف عام میں، عرف عام میں طور پہ لفظ ہوتا اصل میں حقیقت میں جن ہی ہے. جن ہی ہے. اسیب بھی یہی چیز ہے. اسیب بھی یہی چیز ہے. ٹھیک ہو گیا. اور یہ جن، پریت، دیو، مرک دیو، یہ مسان، یہ ساری قسمیں ہیں جنوں میں. جنوں میں قسمیں، جنوں میں قسمیں ہیں. اچھا. تو اس میں کچھ زیادہ شدید ہوتے ہیں، کچھ بعض دفعہ جنات ایسے ہوتے ہیں ان کو ایک عامل سرسری کہہ دیتا ہے کہ قسم اٹھا کے چلا جا بھائی، وہ چلا جاتا ہے. کوئی اس کا مطلب اس جن کو قسم کا پتہ ہے کہ قسم پتہ ہے. اچھا. تو یہ بات سلیمان علیہ السلام، ہمارے ہاں تو یہی سلیمان علیہ السلام کے رب کی قسم اٹھاؤ، یہ بڑا تقرب، یہ عزت دیتے ہیں سلیمان علیہ السلام، چونکہ وہ بادشاہ رہے ہیں جنات کے. تو ان کی قسم کہتے ہیں جی اٹھا لی ہے تو اب ہم رہیں گے تو ہمیں نقصان پہنچے گا. تو یہ جنوں کی قسمیں سایہ ہے. اسیب ہو گیا. چڑیل ہوتی ہے کوئی چیز؟ چڑیل یہ خبیث ہے، مطلب برے والے جن. چڑیل اصل میں مادہ ہے، مطلب مادہ جن ہے، میل ہے. میل ہے. تو ہم ساری زندگی سمجھ رہے کہ یہ اس کی بیوی کا جن کی نام ہے چڑیل، یہ ایسا نہیں ہے. نہیں. تو جو مادہ جو فیمیل کو کہتے ہیں، فیمیل ہے مادہ. فیمیل ہے، ٹھیک. تو ہم صحیح سمجھے نا. تو وہ جننی جو ہے اس کا نام، دوسرا جو نام ہے وہ چڑیل ہے. چڑیل ہے. ایک ام سبیان ہے، ایک ام سبیان جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا اس کے ساتھ مکالمہ ہوا. ام سبیان کیا کرتی ہے، اتنی یہ طاقتور ہوتی ہے کہ بچوں کو، جیسے یہ مرغی کے دورے اس طرح وہ دورے پڑتے ہیں، یعنی کسی پہاڑ پہ بیٹھی ہے تو کیا پتہ ہے 100-200 بچوں پہ اس کا اثر ہو، جس وہاں بیٹھ کے. فرما رہے ہیں کہ مرغی جو ہے یہ چڑیل ڈالتی ہے. مرغ دیو جو کہتے ہیں، مرغ دیو. اچھا. مرغ دیو سے. اچھا. چڑیل جو ہے ام سبیان. جب تک بچہ چھوٹا ہوتا ہے، 10 سال سے اوپر جاتا ہے تو وہ مرغی میں تبدیل ہو جاتا ہے. پہلے وہ ام سبیان کہہ رہے ہیں. ام سبیان ایک جننی کا نام ہے، وہ خبیث جننی ہے جو ماں کی گود میں بچوں کو تکلیف دیتی ہے، وہ مرغی کی طرح دورے بناتی ہے. تو اسے ام سبیان کہتے ہیں. یہ جنات کی قسمیں ہیں، یہ اقسام ہے. ہاں. تو اقسام کا مطلب ان کے قبیلے ہیں یا ان کے کردار ہیں؟ قبیلے کردار بھی ہیں، قبیلے بھی ہیں. قبیلے بھی ہیں. شاہ صاحب آپ نے ساری گفتگو سنی، اب آپ اس پہ پہلے اپنی رائے دے دیں، کیونکہ آپ کے پاس تو ایک جن ماشاءاللہ ہے بھی.
الحمدللہ جی. یہ جو اسیب ہیں، جو سائے ہیں، یہ کس چیز کا نام ہے؟ کیونکہ آپ تو اپنے جن سے کام لیتے ہیں، چیزیں منگواتے ہیں، وہ تو آپ کی نوکری تقریباً کرتا ہے اگر میں صحیح ہوں تو یہ سایہ کیسے ہو جاتا ہے، پھر وہ قبضہ کیسے ہو جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی بات یہ ہے کہ جن اور اسیب ایک ہی بات ہے. ٹھیک، اس میں فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے، لفظ ہم نے بنا لیے ہیں، اسیب ہو گیا، سایہ ہو گیا، جنات کا اثر ہے، یعنی کہ انہوں نے قبضہ کر لیا. جی جی، جنات ہیں، موجود ہیں. ٹھیک. شاہ صاحب یہ جب ہم کہتے ہیں کہ قبضہ کر لیا، جی، تو قبضہ وہ کس چیز پہ کرتے ہیں؟ جسم پہ جی. خیالوں پہ کہ جسم پہ؟ جسم پہ جی. جسم پہ جی. یہ خون میں رچ بچ جائیں گے. ٹھیک. یہ ہوا کے ناک کے راستے ہوا بن کے اندر گھسیں گے. ٹھیک. اور اپنا پورا مکمل کنٹرول کر لیں گے. ٹھیک. وہ جو جسم ہوتا ہے وہ اس کے قبضے میں ہوتا ہے. مثلا وہ کیا فرق ہے؟ ایک شخص کے جسم کے اندر شیطان یا جن چلا گیا ہے ناک کے راستے، تو کیسے پتا چلے گا کہ چلا گیا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے پھر جا کے، کیا کرتا ہے؟ جی وہ اپنا جس مقصد سے لیا وہ کام کرتا ہے، لیکن جو اصل بندہ ہوگا نا اسے نہیں پتا ہوگا میں حرکت کیا کر رہا ہوں، اسے یاد بھی نہیں ہوگا. شاباش. اچھا. ہاں جی، وہ اپنا کام کرتا رہے گا. لیکن اس میں قومیں ہیں، جن بھی ہے، دیو بھی ہے، بھوت بھی ہے، چڑیل بھی ہے، الگ الگ ہیں، ڈین بھی ہے اس میں. شاباش ہے. اس میں بہت سی بدروح ہیں. اس میں یہ ساری زمین پہ جن، بھوت، پریت، اسیب، بدروح، یہ چیزیں قومیں ہیں. بدروح بھی جن کا نام ہے یا نہیں؟ بدروح اور چیز ہے. وہ کیا چیز ہے؟ جو یہ پہلے ہمارے پاکستان میں یہاں پہ بھی ہیں، آپ کے مال ٹاؤن میں بھی ہیں، لاہور میں قبرستان کے پاس ہیں، کوٹلہ آباد میں ہے، جہاں یہ شمشان گھاٹ تھا ان کا، ہندوؤں کا. یہ مردے جلاتے تھے. کرشن نگر وہاں بھی ہے. ہاں جی. تو یہ یہاں پہ مردے جلائے جاتے تھے. وہاں پہ مکان بن گئے، دکانیں بن گئی. روحیں تو وہاں پہ بھڑک رہی ہیں نا جی. وہ روحیں تو قیامت تک وہاں بھڑکیں گی. اچھا، وہ بھٹکیں گی، وہ بھڑکیں گے وہاں پہ. یہ تو حتمی فیصلہ جی، یہ تو جا نہیں سکتی وہاں سے. تو کیا ہوتا ہے؟ وہ لوگوں کے اندر چلی جاتی وہ داخل ہوتی ہیں وہ. اچھا، آپ نے کبھی دیکھا جس میں روح داخل ہوئی ہو؟ جی ہاں جی، میرے پاس 3-4 کیس ایسے آئے ہیں. تو وہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر روح داخل ہوئی ہوئی ہے؟ کیا کرتا ہے؟ میں نے مندرا کیا ہوا، مندرا پڑھ کے پھونک مارتا ہوں، جن حاضر ہو جاتا ہے یا جن قابو ہو جاتا ہے. روح قابو نہیں آتی. روح کو موت نہیں ہے، روح قابو نہیں آتی. لیکن روح کو موت نہیں ہے. اچھا، جن کو موت ہے. بات کی ہے. روح کو موت نہیں ہے، روح قابو نہیں آتی. مندرا جو ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتا ہوں. جی سنائیے گا مندرا کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب نام لیا حیدر کا پہاڑوں کو لا دیا، بردان شاہ علی زر زور سے لگا، غائب بات پر سوار ہوئے آپ شاہ شہنشاہ. اس طرح یہ مندرا کافی لمبا ہے. ہاں جی ٹھیک. یہ علی بادشاہ کا مندرا سیرا ہے، جسے سیرا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ خود بنایا ہوا ہے ہم نے جی، بزرگوں نے ایک بنایا ہوا، بزرگان دین نے بنایا ہوا. چشتی صاحب آپ ساری بات کے اوپر پہلے رائے دیں، پھر آپ سے سوال کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنات اگر کسی انسان پہ ہوں تو وہ سایہ ہے، اگر کسی عمارت پہ ہوں تو وہ اسیب زدہ ہوتی ہے. ہائے ہائے ہائے، کیا پڑھی لکھی بات کی ہے. کیونکہ انسان کبھی اسیب زدہ دینا بات کا، اگر انسان پہ ہے تو سایہ ہے، اگر کسی مقام پر ہیں تو وہ اسیب زدہ ہے. انسان کبھی اسیب زدہ نہیں ہوتا، عمارتیں اسیب زدہ ہوتی ہیں. اب یہ جو سایہ انسانوں پر ہوتا ہے، اس کی دو چیزیں ہمارے ہاں اکثر کہا جاتا ہے جی ہوائی اثر ہو گیا، سایہ ہو گیا. تو یہ قرآن مجید برہان رشید میں اس کا تذکرہ ایسا ہے کہ جب کسی انسان کو سایہ ہوتا ہے تو وہ خود سر اور سرکش ہو جاتا ہے. اچھا، علماء کرام جو ہیں وہ اس بات کو مانتے ہیں؟ مانتے. احادیث و روایات میں اللہ کے نبی، قرآن میں نہیں ہے. قرآن میں جو ہے وہ اس کی ایگزامپلز دی گئی ہیں. مثال کے طور پہ کہ جب کسی کہ اللہ نے فرمایا کہ اے شیطان تو میرے بندوں کے سوا کسی کو بہکا نہیں سکے گا. شیطان بہکاتا ہے، اور انسان بہکتا کیسے؟ بہکنے اور سرکش ہونے میں تو بڑا فرق ہے نا. جی میں بتاتا ہوں. فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ اور معبود بنا لیا ہے؟ جب انسان پہ جنات اور شیاطین آتے ہیں تو انسان جو ہے وہ خواہش کی تکمیل کے لیے سرکشی کرتا ہے. جو دل میں، اور ہمارے یہاں کا یہ ہوائی اثر، ہوا میں اڑنے والی چیزیں، ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جو دل میں آتا ہے کرتا ہے، یعنی کہ اس کا کلمہ جو ہے وہ اس کا اپنا نفس ہوتا ہے. نفس ہوتا ہے، اس کی توحید، یہی کمال کر دیا. اب میرے جملے سے زیادہ آپ کے جملے کا کہ اس کا کلمہ اس کا نفس ہوتا ہے. تو وہ جو ہوائی تاثیرات ہوتی ہیں انسان کے اندر سرکشی پیدا کرتی ہیں. یہاں پہ ایک ہی وزن پہ 3 چیزیں قرآن میں ہیں. ایک ہے ہوا، ایک ہے غوا. غوا بہک
جانا، انسان بہک جاتا ہے کہ جب اللہ نے شیطان سے کہا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، اس نے کہا اغویتنی اللہ، تو نے مجھے بہکایا ہے. تو انسان جو ہے نا اس کے اوپر جب کوئی چیز حاضر ہو جاتی ہے تو وہ بہک جاتا ہے. ٹھیک. یعنی کہ ہوا اور ہے، غوا اور ہے، اور طغا اور ہے. طغا کیا چیز ہے؟ اور طغا یہ ہے کہ انسان جب سرکش ہو کے حد سے بڑھ جاتا ہے تو وہ طغا کے زمرے میں آ جاتا ہے. حد سے بڑھ جاتا ہے، حدود و قیود کو توڑ دیتا ہے. جو اخلاقی، معاشرتی، مذہبی جو ہیں وہ دائرے ہوتے ہیں انہیں کراس کرنا شروع کر دیتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اس پہ ہم کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے اس کے دل پہ مہر لگا دی؟ کیوں نہیں، اللہ مہر نہیں لگا سکتا. جب کوئی شخص، وقفے پہ جاؤں گا، واپس آ کے اس بات کو ذرا اور کھولیں گے. میں بڑے اس ساری گفتگو کے اندر چشتی صاحب کی سوچ رہا تھا کہ یہ جتنے جرائم ہم کر رہے ہیں ہم یہ سوچ نہیں سکتے تھے. جیسے کہ کل کا پروگرام تھا، نہیں سوچ سکتے تھے کہ جرم ہو سکتے ہیں. تو کیا ان لوگوں کو یہ جرم کرنے کا جو ڈھیل ہے وہ ان کا اپنا نفس دے رہا ہے، یا کوئی ایسی بیرونی طاقت ہے جو اتنے گھنونے جرم پہ ان کو مجبور کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گفتگو ہو رہی ہے کہ جناب جنات کا سایہ اگر پڑتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، اور اگر جگہوں کے اوپر جنات ہوتے ہیں تو اس کو آسیب کہتے ہیں. بڑی واضح طور پہ شفیع صاحب نے بات کر دی کہ لوگوں پہ سایہ ہوتا ہے جنات کا اور جگہوں کے اوپر آسیب ہوتا ہے. آسیب زدہ جگہ ہے یہ. عظمیٰ شاہ صاحب آپ کی طرف مخاطب ہو رہا ہوں. یہ فرمائیے کہ جب جنات کسی شخص پہ آتے ہیں، اثر کرتے ہیں، یا ناک کے ذریعے جس طرح حدیث کہتی ہے کہ اس کے خون میں شامل ہو جاتے ہیں شیاطین جو ہیں، تو وہ سلیکشن کیسے ہوتی ہے لوگوں کی کہ کس پہ جانا ہے؟ اس آدمی کا یا عورت کا کوئی خاص عمل ہوتا ہے، پسندیدگی ناپسندیدگی کا، یا کیسے کوئی سلیکٹ، جنات مثال کے طور پہ کیسے سلیکٹ کرتے ہیں کہ کس پہ جانا ہے؟ یہ بڑی خوبصورت بات ہے. اور اردو میں بھی اور انگلش میں بھی ایک کہاوت ہے کہ ہمیشہ ایک جیسے پرندے اڑتے ہیں. تو شیطان کو جیسے کوئی اپنا شیطانی عمل نظر آئے گا تو وہ اس کو اپنے ساتھ ملا لے گا، اس کو اپنا پارٹنر بنا لے گا، اور وہ اپنے جو وہ پہلے صاحب بتا رہے تھے کہ جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، اور اللہ نے کہا کہ تو تھا ہی کافرین میں سے، یہ جتنے تم نے سجدے کیے یہ سارے، تو مطلب تیرا کوئی سجدہ قبول نہیں ہے. تو وہ پھر ظاہر سی بات ہے اپنے ساتھ جب کسی اپنے اندر کی جو اس کی وہ ہوتی ہیں خصلتیں، وہ جب کسی اور بندے میں دیکھتا ہے، عورت میں دیکھتا ہے، تو وہ اس کو اپنے اس کا مطلب جو بھی شخص یہ کلیم کرے کہ میرے پہ سایہ ہے تو وہ شخص نیک نہیں ہو سکتا. جی وہ روحانیت میں نہیں ہو سکتا. دیکھیں نیکی اور روحانیت اور یہ سارے دیکھیں نا، نماز. تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ ایک بچے پہ بھی جنات کا سایہ یا سیب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا تو روحانیت سے بچے کا کوئی تعلق نہیں. اس میں تو گناہ ثواب بھی نہیں لگ رہا نا. وہ شیطان کوشش کرتے ہیں نا کہ اس کو اپنے ساتھ ملا لیں. وہ سفید کاغذ دیکھتے ہیں نا، اس پہ جو وہ لکھیں گے، تحریر کریں گے، وہ تحریر ہوگا. وہ تو ان کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے کہ اس پہ اپنے آپ کو ہیوی کر دینا، اور اسے جو ہے وہ شیطان اس کو ایک اچھا اپنے جیسا برا شیطان بنا دینا. تو وہ میں آپ کے سفید کاغذ والی بات کو ضرور مان لیتا اگر اللہ تعالیٰ نے یہ نہ کہا ہوتا کہ وہ مقدر تو فرشتہ لکھتا ہے 40 دن کے بعد جب آتے ہیں، تو سفید کاغذ کیسے ہوتا ہے؟ تو میں اس چیز کو نہیں دیکھیں. 40 دن جو ہیں ہمارے، اگر آپ 40 دن کی بات کرتے ہیں نا، تو سنت کے مطابق جب آپ بچے کے کان میں اذان دیتے ہیں، غسل دیتے ہیں، اس کے بعد فرمان ہے کہ اگر آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا تو اس کو محمد کہہ کے بلاؤ، تو اس پہ کوئی شیطان اس کے ارد گرد نہیں آئے گا. اس کو محمد پکارو 40 دن تک.
اور اگر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو آپ اس کو فاطمہ پکارو، اس پر کوئی شیطانی، اگر ہم یہ سب چیزیں کریں گے، اگر ہم سنت اور شریعت کے قریب رہیں گے نا، تو پھر ہمارے پاس پروٹیکشن ہے، ہمارے پاس دائرے ہیں جس میں ہم رہ کے شیطانیت سے دور ہو سکتے ہیں اور ہم روحانیت کے اندر آ سکتے ہیں. ہاں، آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. عبداللہ بابا، آپ یہ فرمائیے گا کہ جنات یا چڑیلیں یا دیو یا کوئی بھی چیز جو ہے وہ سلیکٹ کیسے کرتی ہے کہ میں نے کس شخص کے خون میں داخل ہونا ہے یا کس کے اوپر میں نے جانا ہے؟ اس پہ کچھ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. دیکھیں جی، جنات 3 صورتوں میں آتے ہیں. پہلی صورت تو یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی شخص انہیں اچھا لگنے لگے، چاہے وہ عورت ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے مرد ہو. اچھا لگنے سے مراد اس کا سیرت اچھی لگے، اس کی شکل اچھی لگے، اس میں کوئی اچھے سے کیا مراد؟ اچھے سے مراد اس کی کوئی بھی ادا، کوئی بھی بات، کوئی بھی چیز اس کو اچھی لگنے لگے. اس کا مطلب اس کائنات میں جب سے یہ بابا عبداللہ بابا کائنات قائم ہوئی ہے، کسی جن کو کوئی مولوی پسند ہی نہیں آیا؟ بالکل آیا. حافظ قرآن پر عالم مولوی ہیں جن پہ جنات کا اثر ہوا ہے؟ بالکل اثر ہوتا ہے. میں اپنے تجربے کی بات کرتا ہوں. علماء پہ بھی ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے. عالم دین پہ بھی جنات آتے ہیں، حافظ قرآن پہ بھی آتے ہیں. جو مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں ان پہ بھی جنات آتے ہیں. پھر انہیں شیاطین تنگ بھی کرتے ہیں. بہت بڑی تعداد جو لوگ مدرسوں میں قرآن حفظ کرتے ہیں یا قرآن پڑھتے ہیں، ان کو جنات آ کے ان کو تنگ کرتے ہیں. اور کئی بار تو ایسا بھی ہوتا ہے جو نہیں پڑھتے، مثال کے طور پہ یہ میں مثال عاجزی اور ادب سے دے رہا ہوں، جو نسٹ میں، لمز میں، پنجاب یونیورسٹی میں، انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، جو قرآن حفظ نہیں کر رہے، تو ان کو وہ تنگ کرتے ہیں یا ان کو نہیں تنگ کرتے؟ بالکل کرتے ہیں. دیکھیں، ایک بہت بڑی تعداد جنات کی، شیاطین کی. دیکھیں، شیاطین اور شیطان یہ انسان کے جسم کو قابو نہیں کرتا. صرف جنات انسان کے جسم میں داخل ہوتے ہیں اور قابو کرتے ہیں. شیاطین اور شیطان آ کے ہمارے دل و دماغ پہ وسوسے ڈالتے ہیں. وہ جسم قابو نہیں کرتے، وہ جسم میں داخل نہیں ہوتے. صرف شیطان، جنات جو ہے ہمارے وجود میں داخل ہوتا ہے. کس کو کہتے ہیں آپ عبداللہ بابا؟ جی، وسوسہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ وسوسہ ڈالتے ہیں، ہمارے دماغ میں آ کر خرافات ڈالنا، آپس میں ایسی باتیں ڈالنا، ہمیں نفسیاتی مریض بنا دینا، ایسی خرافات بولنا، دماغ کو قابو کر لینا، غلط فہمیاں ڈال دینا، آپس میں جھگڑے ڈال دینا. یہ کام شیطان. میں آتا ہوں عبداللہ شاہ جی، آپ اس پہ پہلے رائے دیتے ہیں کوئی کہ یہی کرتے ہیں جنات جب آ جاتے ہیں، اور یہ جن کا الگ آنا ہے اور شیاطین کا الگ آنا ہے، یہ الگ الگ چیزیں ہیں؟ شیطان جو ہے، یہ جن بھی شیطانوں میں سے ہیں جی. جو اصل جن ہیں وہ تو بندے کے پاس آتے نہیں ہیں. جو مسلمان جن ہیں وہ تو بندے کے پاس نہیں آتے، نہ کسی عورت کے پاس آتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں اصل جن نہیں آتے، تو کچھ چائنا میڈ جن بھی ہیں؟ نہیں جی، نہیں، یہ شیطانی جن ہے نا. یہ جو مسلمان غیر مسلمان جن ہے، یہ اچھا غیر مسلمان ہے، یہ جو عورتوں پہ مردوں پہ آتے ہیں. جو مسلمان ہیں وہ نہیں آتے، وہ ان کو تو اللہ کی تصویر سے فرصت بھی نہیں ہے. اچھا، آپ کے پاس ایک جن ہے جس کا نام شمڈ ہے. شمڈ ہے یا نا اس کا نام؟ اس کا مذہب کیا ہے؟ مسلمان ہے جی. وہ مسلمان ہے جی. آپ نے کیا یا تھائی مسلمان؟ نہیں، تھائی مسلمان جی. تو وہ آپ کی تو وہ خدمت کرتا ہے جی. آپ کا تو وہ نوکر ہے. میں نے عمل کیا ہوگا نا جی. وہ عمل کے تابع ہے، میرا نوکر نہیں ہے، وہ عمل کا نوکر ہے. تو کیا لوگوں کے اندر جاتا ہے وہ؟ نہیں، لوگوں کو نہیں جاتا. وہ میرے پاس 154 موکل ہیں جی. مندرے کے 164 موکل ہیں. موکل مطلب چھوٹے چھوٹے جن، جنات، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، یہ طاقت یہی رکھتے ہیں. یہ کیا بات ہے حضور. یہ ان کے پاس ایک ہم نے دیکھا ہے، یہ تجربے کی بات کہہ رہا ہوں، یہ طنز نہیں کہہ رہا. ایک ایسی چیز جا کے ہم نے ان کے گھر میں بھی دیکھا. یہ میرے گھر میں آئے، وہاں بھی انہوں نے وہی کام کیا. یا ان کے گھر میں بھی میں تو شک کر سکتا ہوں، میرے گھر میں بھی وہی کام ہوا. جو چیز کی آپ خواہش کریں وہ لے کر آ جاتا ہے، اور وہ لا کے دروازے کے باہر آپ کو پکڑا جاتا ہے. دیکھا ویکھا ہم نے نہیں ہے، لیکن چیزیں ہم نے اپنی مرضی کی مانگی اور وہ ہمیں ملی. اور وہ لمحوں کے اندر، یہ نہیں کہ کوئی وہ مارکیٹ ٹیکسی لے کے کوئی گیا ہوگا اور لایا ہوگا، وہ چیزیں ہمیں مل گئی. یہ جنات اور شیطان، میں تو ایک ہی چیز سمجھتا ہوں، شیطان جو ہے وہ جنات میں سے ہی ہے. یہ انسان کو سلیکٹ کیسے کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الشیطان للانسان عدو مبین. شیطان انسان کا، انسانیت کا ظاہری دشمن ہے. یہ قرآن کی آیت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے. تو یہ ایک تو یہ ہے کہ اس کا یہ نہیں کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، یہ سکھ ہے یا ہندو ہے، اس کے ساتھ میں دشمنی کروں، اس کے ساتھ نہ کروں. اللہ نے فرمایا کہ یہ انسانیت کا دشمن ہے. ٹھیک.
جنات، شیطان اور جنات میں، جنات جو شریر ہیں انسانوں کو تکلیف دیتے ہیں وہ شیاطین کی میں زمرے میں آتے ہیں وہ بھی جن، ٹھیک، جیسے ابلیس ہے یہ بھی جن ہے، ٹھیک، یہ جنات کی قسمیں. تو جو انسانوں کو تکلیف دے وہ شیطان کہلاتا ہے. اب اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بدن انسان میں داخل ہوتا ہے، یجری کمجری دم، اس طرح چلتا ہے بدن میں جس طرح خون چلتا ہے. یہ فیصلہ کیسے ہوتا ہے کہ کس کے خون میں چلنا ہے؟ اب یہ انسانیت کا دشمن ہے، ہر انسان کا یہ دشمن ہے، یعنی کہ نیک آدمی کے اندر نیک ہو یا بد ہو. قابض یہ اس پہ ہوتا ہے چونکہ ہر انسان کے ساتھ دیکھیں جی، ایک تو اللہ کریم نے انسان کے ساتھ 2 کرام کاتبین لگائے ہیں جو ان کی نیکیاں اور بدیاں لکھتے ہیں. اور اسی طرح انسان کے ساتھ ایک فرشتہ بھی پیدا ہوتا ہے جو اس کی حفاظت، پیدائش بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک اللہ کریم فرشتہ بھی پیدا فرماتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے. اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی حفاظت کے فرشتے تمہارے ساتھ نہ ہوتے جنات تمہیں ہلاک کر دیتے. اور ان کو ہم سے کیا مطلب خطرہ ہے؟ کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ جو شیطان ابلیس یہ اس کی ضروریت ہے، اس کی تعلیم پہ چلتے ہیں کہ انسان کو نقصان پہنچانا ہے، نقصان پہنچانا ہے. یہ اسی کی وجہ سے اللہ نے ہمیں جنت سے نکالا ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بگاڑا تھا اس کا؟ اچھا 7.5 ارب کی آبادی میں سے جن کیسے فیصلہ کرتا ہے یا شیطان کیسے فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے اس کی ناک کے ذریعے نہ کوئی ضروری نہیں، بہت دیکھتے ہیں جو ان کے قبضے میں آ جائے اس پہ قابض ہو جاتے ہیں. نہیں تو ابھی تو وہ عبداللہ بابا فرما رہے تھے کہ وہ نیکوں کے اندر بھی چلے جاتے ہیں، بد کے اندر بھی چلے جاتے ہیں. بالکل اس میں کوئی شک نہیں. عالموں کو بھی ہم نے جنات کا زیر اثر دیکھا ہے، حافظوں کو، طالب علم جو مدارس میں پڑھتے ہیں بے شمار. تو یہ اللہ نے قرآن میں جو کہا ہے یہ انسانیت کا دشمن ہے. اب جو کوئی غیر شرعی کام میں مبتلا ہوگا اس پہ یہ قابض ہو جائیں گے. ٹھہر جائیے، غیر شرعی کام میں کوئی مبتلا ہے تو جنات اس پہ قابو کر لیں گے. اب ہم دوسری طرف یہ دیکھ کہہ رہے ہیں کہ جو حافظ قرآن ہے، جو طالب علم مدارس میں ہیں، ان کے اوپر آ رہا ہے. یہی کمپلینٹ علماء کرام کر رہے ہیں نا کہ جناب آتا ہے. یہی کمپلینٹ یونیورسٹی والے نہیں کرتے کہ ہمارے طالب علموں میں حوصلوں میں جنات آتے ہیں. تو وہ تو نہ حفظ کر رہے ہیں، نہ قرآن کا ناظرہ پڑھ رہے ہیں. تو یہ کیوں فرق ہے؟ ایک ہی چیز کو 2 الگ الگ طریقوں سے دیکھا جا رہا ہے. ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے جنات ہیں، وہ کہتے ہیں جی کوئی ڈس آرڈر ہے، نفسیاتی ڈس آرڈر ہے، جی ایسا معاملہ ہے. تو اس کا مطلب سائیکوٹک ڈس آرڈر بھی ایک جنات کا اثر ہی ہے، اثر کی کیفیت ہے. ٹھیک. کیونکہ جب کسی شخص پہ جنات آتے ہیں تو وہ جو حرکات اکثر مایوسی میں چلے جانا، یہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. کیونکہ آج آپ کو ایک چیز بتاؤں، بنیادی طور پہ ابلیس جو ہے نا، اس کا مطلب اور مفہوم ترجمہ یہ ہے مایوس ہونا. مایوس اللہ نے کہا ابلیس تم مایوس ہو، ہر طرف سے دھتکارے ہوئے ہو. یہ مایوسی جو انسان میں پیدا ہوتی، یہ 2 کیفیتیں ہیں. میں واپس آ کے اس پہ تفصیل سے بات کرتا ہوں. یہ بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہا کہ جو مایوسی ہے وہ شیطان ہے جو کہ دیتا ہے. اس کا مطلب میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہ سمجھاؤں کم عقلی کے اندر کہ اس کا مطلب ڈپریشن یا مایوسی میں جو شخص ہے اور اس کی کیور جو ہے وہ ایک ڈاکٹر میڈیسن سے کرتا ہے، تو سب سے بڑا جنوں کا جادو کا توڑ تو ایک قابل پڑھے لکھے ڈاکٹر کے پاس ہے. پھر عاملین کیا کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عظمیٰ شاہ صاحبہ، اگر اس طرف تھوڑی سی توجہ کیجئے کہ جنات یا شیاطین جو ہیں یہ انسان کو صرف وسوسہ دے سکتے ہیں، کیا یہ صرف وسوسہ ہی دے سکتے ہیں یا آپ کے خیال میں کچھ اور بھی کر سکتے ہیں؟ جی، وسوسے سے کام شروع کرتے ہیں اور اپنے جو بھی خیالات ہیں وہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں. لیکن میرے خیال میں یہ بلال بھائی کی ہماری آخری گفتگو ہے آج کی، تو یہ تو قرآن سے بھی اس چیز کو، قرآن نے بھی واضح طور پہ یہ بیان کر دیا کہ یہ وسوسہ ڈالتے ہیں دلوں میں. جب وسوسہ آتا ہے ظاہری سی بات ہے اس کے بعد باقی کا پروسیس ہوتا ہے. تو میں ایک چھوٹی سی آپ کی اجازت سے جی بسم اللہ، جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں ان کو ایک چھوٹا سا پیغام دینا کہ جنات
خدا کی طرف سے بھیجا ہوا ایک وائرس ہے جو نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے, اور ہم سارے انسان بنی ہوئے انسان کرونا وائرس یا اس طرح کے وائرس سے لڑنے کے لیے تو سیف گارڈ استعمال عظمیٰ شاہ جی, میں نے اپنی زندگی میں جن کو ٹچ کیا ہوا ہے, اس لیے آپ اگر یہ کہیں کہ وہ نظر نہیں آتے تو میں تو اس بات کو قبول نہیں کر سکتا انلیس کہ مجھے ڈکلیئر کیا جائے کہ میں نفسیاتی ایک مریض ہوں اور میں نے وہ چھوا نہیں تھا. میں نے وہ چھوا ہوا ہے اور وہ بندہ جو ہے وہ بہت بڑا عامل بھی نہیں تھا. بہرحال یہ میں دریائے راوی کے کنارے کی بات کر رہا ہوں. عبداللہ بابا یہ فرمائیے گا کہ آپ نے کہا کہ وسوسہ ہے, یہ وسوسہ سمجھائیے گا, یہ وسوسہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں جی, جنات جب کسی کے جسم میں داخل ہوتے ہیں سب سے پہلے اس کے دماغ کو معاف کر دیتے ہیں, دماغ کو قابو کر لیتے ہیں. اچھا, دماغ کو قابو کرنے کے بعد ہر وہ کام کروا دیتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں. یعنی جس خصلت کا, جس سوچ کا وہ جن اس کے جسم میں ہوگا, اگر وہ شرابی ہے تو اس کو شراب کی عادت ڈال دے گا, جوئے کی عادت ڈال دے گا, زنا کی عادت ڈال دے گا. کوئی شخص اگر شراب پیتے پکڑا گیا ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ وہ اس کا جرم نہیں ہے, وہ جن کا جرم ہے. نہیں, ضروری تھوڑی ہے کہ وہ انسان کی اپنی عادت بھی ہو سکتی ہے, ضروری تھوڑی ہے اس کے اوپر جن ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنات میں بھی شرابی اور جواری ہوتے ہیں. بالکل, ایک کثیر تعداد جو ہے وہ جنات کی خرفات میں پڑی ہوئی ہے, کافر جنات کی. اور ان کو دیکھیں, کافر جنات جو ہیں یہ شراب خریدتے کہاں سے ہیں عبداللہ بابا؟ دیکھیں جس طرح سے ہماری ایک پوری سسٹم ہے, ایک طریقہ کار ہے, اسی طرح جنات کا بھی شراب بھی دکان بھی نظر نہیں آتی. دیکھیں صحیح ہے, بالکل جس طرح جناتوں کا کھانا کے لیے بتایا گیا کہ ان کے جانوروں کھانا مینگنیاں اور گوبر ہے, اسی طرح ان کی ہڈی جو ہے اور کوئلہ ان کی غذا ہے. اسی طرح جناتوں کی ایک اپنی پوری ایک دنیا ہے. ان کو گاڑی کی ضرورت نہیں, انہیں بنگلوں کی ضرورت نہیں, انہیں ایئر کنڈیشن کی ضرورت نہیں, ان کی ایک اپنی ایک پورا سسٹم ہے. رک جائیے اب عطا صاحب کی باری ہے. عطا صاحب, آپ نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ ساہیوال کے پاس ان کی ایک بہت بڑی جیل, سکھر کے پاس ایک بہت بڑی جیل ہے, ٹھٹا جیل. ٹھٹا میں ان کی جیل ہے جنات کی. تو اس کا مطلب ان میں کوئی حکیم بھی ہوگا, کوئی وکیل بھی ہوگا, کوئی جج بھی ہوگا. یہ سسٹم ہے پورا ان کا. آپ نے دیکھا ہے؟ دیکھا نہیں ہے, یہ دیکھو جنات سے باتیں ہوتی رہتی, وہ بتاتے ہیں. ہاں, تو اس کا مطلب جنات میں پولیس بھی ہوتی ہوگی. بالکل پولیس ہے ان کی. تو یہ اپنے قانون کے تحت چلتے ہیں. بالکل, ان کی سرحدیں بھی ہیں. بر اعظم ایشیا, جیسے ایشیا میں, یورپ میں الگ الگ ان کی گورنمنٹ. تو اگر یہ ایک دوسرے کے یہاں جا سکتے ہیں, یورپین یہاں آ سکتے ہیں؟ جی بالکل آ سکتے ہیں. کیسے, مطلب ہوا میں ہم جاتے ہیں ویزا لے کے؟ جی ہاں, اجازت ہوتی ہوگی. اس طرح اگر ایک جنات یا ایشیا کا یورپ چلا جائے غیر قانونی طریقے سے تو اسے پکڑ لیتے ہیں اور ٹھٹا لے آتے ہیں. ٹھٹا نہیں لے آتے, کہیں اور بھی ان کی جیل ہوگی. ضروری نہیں صرف ٹھٹا میں. تو یہ جو کہتے ہیں کہ جنات شراب بھی پیتے ہیں, جوا بھی کھیلتے ہیں, اس کا مطلب یہ بھی بات پھر سچ ہے؟ جی یہ بالکل سچ ہے, یہ سچ ہے. اور یہ جو وسوسے کی بات ہو رہی ہے نا جی, یہ تو قرآن میں اللہ من الجنۃ والناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, یہ اس طرح کے وسوسات سینے میں ڈالنے والے جنات ہیں اور رات انسان بھی ایسے ہیں. وسوسے سے مطلب ہے وسوسہ یعنی اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کے متعلق ایسا وسوسہ ڈال دیتے ہیں کہ وہ بیٹھ جاتا ہے. ٹھیک حضور, آپ اس پہ پہلے تو توجہ فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نے قرآن مجید برہان رشید میں بڑی خوبصورت فرمایا کہ جب قیامت ہوگی تو یہ جنات ہیں نا, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے قال قرینہ, اور ان کے ہمزاد یہ کہیں گے ربنا, اے ہمارے رب, ما اطغیتہ, یا اللہ ہم نے نہیں انہیں بہکایا. بات یہ جو وسوسہ ہوتا ہے, اب یہ جو وسوسہ یہ نہیں ہوتا کہ میں شراب پی لوں, فلاں شخص میرے بارے میں اچھا نہیں سوچ رہا, ایسا نہ ہو جائے کہیں باہر نکلوں تو میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے, ٹھیک ہے, یا اس طرح کے لوگوں کے متعلق بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں. اس چیز کا نام وسوسہ. پھر وہ بڑھتی بیماری کی شکل اختیار کر لیتی ہیں. اب یہ کہا جائے کہ جنات شراب پیتے ہیں, ان کی جو یہ وہ میں جوا کھیلتے ہیں, کسینو ہوتے ہیں, ایسا معاملات جو ہیں وہ نہیں ہے. جیل ہو سکتی ہے تو کسینو بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, جیل نہ کسی نے دیکھی ہے, بتایا ہے, ٹھیک ہے نا. تو آج تک کبھی کوئی ایسا جن میرے سامنے نہیں آیا جو ڈچ زبان میں بات کرتا ہو, فرینچ یا اٹیلین زبان میں آ کے گفتگو کرتا. یہ ہوتا ہے جنات میں بھی نکالتا ہوں, میرے سامنے کبھی کسی جن نے آ کے جو ہے فرینچ میں بات نہیں کی. جنات جو ہیں یہ مقامی زبان کیوں بولتے ہیں؟ ہمارے ملک میں تو ہمارے یہ جو ساتھ رہتے ہیں یہی زبان بولیں گے نا جی.
اچھا چائنا میں چلے جائیں, چائنا میں لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں تو یعنی چائنیز کہ آپ اگر چائنا میں جائیں کسی کا جن نکالنے تو وہاں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی وہ کیا کہہ رہے ہیں. بالکل. میں ناروے میں تھا تو وہاں ایک سکھ عورت پہ جنات حاضر ہوئے تو میرا ایک شاگرد تھا, وہ زبان وہ جانتا تھا ناروین, تو وہ ٹرانسلیٹ کر رہا تھا, وہ ناروین زبان میں بول رہا تھا میرے ساتھ. یعنی کہ جن کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ اپنی حیت بدل سکتا ہے, سفر کر سکتا ہے, کار نہیں اس کو چاہیے, لیکن اس کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنی زبان بدل سکے. جی نہیں, اگر دیکھیں نا جی زبان آپ بدل سکتے ہیں. آپ یہاں پنجاب میں پیدا ہوئے ہیں, پنجابی ہے زبان آپ کی مادری, اب اس کو سیکھیں گے نا, اب رہتے ہی ادھر ہیں. یہ جن میں یہ تو طاقت نہیں ہے کہ وہ زبان آٹومیٹکلی سیکھ جائے. میں تو اپنا حلیہ اور شکل بھی نہیں بدل سکتا نا. حلیہ اور شکل یہ اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے کہ وہ حلیہ تبدیل کرنے کا, شکلیں تبدیل کرنے کا, یہ اللہ کی طرف سے اختیار. بائی لینگویج ہونا ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے. تعلیم سیکھتے ہیں وہ, ہو سکتا ہے کسی یونیورسٹی میں وہ زبان سیکھتے ہوں, ایسا نہیں ہوتا. بالکل سیکھتے ہوں گے, زبان سیکھنے سے آئے گی. یہ ان میں اب اختیار نہیں ہے کہ زبان بدل لیں, یعنی وہ انگلش بولنا شروع کر دیں. تو اس کا مطلب یہ جتنے مدارس کے اندر جنات آتے ہیں یہ سارے عربی پڑھتے ہیں. دیکھو جی پڑھنے کے لیے بھی ان کے اپنے مدارس ہیں. تو عربی بولنے والے سمجھنے والے نا جی, میں عرض کر رہا ہوں ایک جن سے یہ گفتگو ہوئی تھی, وہ بچے کو تکلیف دیتا کہ میں اس کے ساتھ قرآن پڑھتا ہوں. میں نے کہا تمہارے اپنے سسٹم میں مدارس نہیں ہے, وہاں پڑھاتے نہیں, جنات کو کہتا پڑھاتے ہیں. میں نے کہا ادھر پڑھو, اس بچے کے ساتھ خبردار رہ کے پڑھو. اچھا تو چلا گیا. ہاں چلا گیا. تو یہ ان کا اپنا الگ سسٹم ہے. انسان آپ فرما رہے ہیں کہ جنات ہمیشہ مقامی زبان بولتے ہیں. آپ کا اس سے تجزیہ میں جو سمجھا ہوں چشتی صاحب وہ یہ کہ بنیادی طور پہ وہ جو زبان بول رہے ہیں وہ بول رہے ہیں جو کہ عامل کی زبان ہے. بے شک, اس میں کوئی شک نہیں, کیونکہ جو عامل بلواتا ہے وہی جن بولتا ہے. تو اگر عامل کو کوئی اور آتی ہو زبان تو ہو سکتا ہے وہ بولتا ہو, ایسا بھی تو ممکن ہے. نہیں, ایسا ممکن نہیں. بہت شکریہ تمام دوستوں کا. اور ایک بڑے ادب کے ساتھ نے جواب نہیں دیا, میں سوچ رہا تھا کہ اس کا جواب ضرور کوئی دے گا. بایزید بسطامی نے اس کے اوپر ایک بڑی خوبصورت رائے دی ہے. انہوں نے کہا کہ وسوسے کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ کہ جب خیال اللہ نہیں ڈالے, جب خیال آئے اور وہ آ کر گزر جائے تو وسوسہ ہے, اگر وہ خیال ٹھہر جائے تو وہ تمہارا نفس ہے.